बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। भाई चैनल को सब्सक्राइब भी कर लिया करें, लाइक और शेयर भी कर दिया करें, कमेंट्स भी कर दिया करें, शुक्रिया। चलते हैं कहानी की तरफ। जैसी होटल के कमरे में हुई थी, साधु ने आग में कुछ डाला। सपना तिलमिला रही थी। मैं और उमर इससे ज़रा हट कर बैठ गए। यकायक सपना ने भारी और करख्त आवाज़ में एक चीख मारी और कराते हुए उर्दू में बोली, मुझे क्यों अजियत दे रहे हो? असल पापी तो तुम्हारे सामने बैठा है, जिसने मेरी माँ, मेरे होने वाले पति और मुझे गोलियां मारकर हलाक किया और फिर हमारे बेजान जिस्मों को आग से जला डाला। सज़ा इस पापी को दो। साधु ने सपना की आंखों में देखते हुए उर्दू में कहा। उमर ने बाद में बताया कि साधु ने मलेशियन ज़बान के सिवा किसी से ना कभी कुछ पूछा और ना ही साधु ने पहले किसी और ज़ुबान में बात की थी। पापी अगर ये है तो इस बेगुनाह लड़की को तू क्यों परेशान कर रही है? जा और अपने दुश्मन से भिड़ जा, लेकिन तुझ में ना तो अब इतनी ताकत है और ना ही कभी होगी, क्योंकि जो तावीज़ इसने अपने बाजू से बांध रखा है, इसके बाइस कोई जादुई ताकत इसे ज़ेर नहीं कर सकती। तेरी माँ की आत्मा ने भी इससे बदला लेने की कोशिश की थी, लेकिन इस तावीज़ के आगे इसकी कुछ ना चली और स्वाय इसे वक्ती मुश्किलात में फंसाने और इसके हाथों इसके दुश्मनों को मरवाने के कुछ ना कर सकी। तेरी तपस्या तो तेरी माँ से बहुत कम है। जब वो इसका कुछ ना बिगाड़ सकी तो तू क्या कर सकती है? मैं इसे इसके अपने साथियों के हाथों हलाक करवाऊंगी। सपना ने इसी कैफियत में जवाब दिया, कमबख्त छोकरी, तू शायद ये नहीं जानती कि मैं कितनी शक्ति का मालिक हूँ, और शायद ये भी भूल बैठी है कि कोई आत्मा जब किसी दूसरे के जिस्म में दाखिल होती है तो इसकी शक्ति भी इस जिस्म की शक्ति के बराबर हो जाती है। इस वक्त तू एक औरत के जिस्म में है और तेरी शक्ति इस औरत की अपनी शक्ति जितनी रह गई है। अब मेरे वार से बच। साधु ने यह कहते हुए अपने दाएं हाथ से ज़मीन पर पड़े मुट्ठी भर मोठ उठाए सपना को मारे। सपना को लगते ही मोठ ज़मीन पर गिरे और सबको फौरन ही आग लग गई। मोठों के जलते ही सपना एक भारी आवाज़ में चीखने लगी, जल गई, भगवान के लिए मुझे माफ़ कर दो। चीखते और कराते हुए सपना खड़ी हो गई। वो अपने जिस्म पर यूं हाथ मार रही थी जैसे आग बुझा रही हो। सपना की यह हालत देखकर उमर और मैं भी खड़े हो गए और इसे थामने लगे ही थे कि साधु ने हमें बुलंद आवाज़ से पीछे हटने का कहा। सपना की चीखें बुलंद से बुलंद होती जा रही थी और वो बगैर पानी के मछली की तरह तड़प रही थी। साधु ने फिर मुट्ठी भर मोठ सपना को मारे। ये मोठ भी सपना को लगते ही साथ ही जल उठे। साधु सपना के तड़पने को देखकर बोला, इसका शरीर तो पहले ही भस्म हो चुका था, आज इसकी आत्मा भी जल गई। तड़पती तिलमिलाती सपना भी ज़मीन पर ढेर हो चुकी थी। साधु ने फिर एक मुट्ठी मोठ सपना को मारे, लेकिन इस बार इनको आग नहीं लगी। साधु ने यह देखकर कहा, इस लड़की को अब इस गंदी आत्मा से हमेशा के लिए छुटकारा मिल गया है और इसे जल्द ही होश आ जाएगा। ये कहकर साधु ने मुझे कहा, तुम फौरन यहाँ से चले जाओ, तुम्हारे तावीज़ की वजह से मेरी शक्ति कम होती जा रही है। ये कहकर साधु फिर अपने चाप में मशगूल हो गया। मैंने सपना का बाजू पकड़कर हिलाया तो इसने आंखें खोल दी। नकात के मारे इसके मुंह से बात नहीं निकलती थी। मैंने और उमर ने इसे पकड़कर खड़ा किया और बाजुओं के सहारे इसे गार से बाहर लाए। सपना अभी तक कमज़ोरी के बायस नीम बेहोश थी। इसी हाल में हमने इसे गाड़ी में बिठाया और तेज़ी से कालालमपुर की तरफ रवाना हो गए। हमारे आगे उमर की गाड़ी थी। होटल पहुंचकर भी सपना इस काबिल न हुई थी कि खुद लिफ्ट तक जाए। रिसेप्शन से इसके कमरे की चाबी लेकर
عمر اور میں اسے سہارا دیے اس کے کمرے میں لے گئے اور اسے بیڈ پر لٹا کر کمرہ بند کر کے باہر آ گئے۔ عمر نے مجھے بتایا کہ سفلی علم کا یہ ماہر سادھو جادو کرنے اور اتارنے کا 1000 ریگٹ اور بدرو کو بگانے کا 5000 ریگٹ فیس لیتا ہے۔ چونکہ مجھے اس کا علم تھا، اس لیے واپس آنے سے پہلے میں نے 5000 ریگٹ کے نوٹ اس کے بائیں جانب بڑے پیالے میں رکھ دیے تھے۔ اگلی صبح میں نے سپنا کو ہاؤس فون کیا تو وہ بڑی تھکی ہوئی اور محمل آواز میں بولی، آپ کے ساتھ لمبی سیر پر جانے کے لیے میں بالکل تیار تھی، پھر نہ جانے مجھے کیا ہوا کہ میں اپنے بیڈ پر ایسے گری کہ آج صبح ہی ہوش آیا۔ رات میں نے اتنا بھیانک سپنا دیکھا ہے کہ خوف سے ابھی تک کانپ رہی ہوں۔ میں تو جانے کے لیے بالکل تیار تھی اور اب بھی میں نے وہی لباس پہنا ہوا ہے۔ میں نے اسے تسلی دی اور کہا کہ اگر طبیعت ناساز ہو تو بھیانک سپنے آتے ہیں، تم ناشتہ وغیرہ کرو اور اس وقت تک آرام کرو جب تک تمہاری طبیعت بالکل ٹھیک نہ ہو جائے۔ اسی صبح 10 بجے کے قریب مجھے ریسیپشن سے فون آیا کہ پاکستانی سفارت خانے کے 2 افسر مجھ سے ملنا چاہتے ہیں۔ میں نے کہا کہ انہیں کافی شاپ میں بٹھایا جائے، میں تیار ہو کر وہیں آتا ہوں۔ کافی شاپ میں مجھے ملنے والے ایک فرسٹ سیکرٹری اور سیکنڈ ملٹری اٹیچی تھے۔ رسمی الیکس لیک کے بعد وہ اپنی فرعونیت کو برقرار رکھتے ہوئے مجھ سے میرے کوائف پوچھنے لگے۔ میں نے شروع میں انہیں نہایت تحمل سے جواب دیے۔ شاید انہوں نے میری تحمل مزاجی کو بزدلی سمجھا اور ان کا لہجہ سخت ہوتا گیا۔ میں ان کے اس رویے کو بڑی مشکل سے برداشت کر رہا تھا۔ جب ان کے سوال ذاتی نوعیت پر آ گئے تو میری قوت برداشت نے جواب دے دیا۔ میں نے آخری کوشش سمجھتے ہوئے انہیں کہا کہ میرے پاس ان کو بتانے کے لیے مزید کوئی بات نہیں، لہذا میں اجازت چاہتا ہوں۔ تو سیکنڈ ملٹری اٹیچی نے مجھے اسی فیرونیت کے لہجے میں مخاطب کرتے ہوئے کہا، تم میری اجازت کے بغیر یہاں سے نہیں اٹھ سکتے۔ میرے صبر کا پیمانہ اب لبریز ہو چکا تھا۔ عمر کے بھیجے ہوئے گارڈ لابی میں بیٹھے تھے۔ میں نے بیک وقت سیکنڈ ملٹری اٹیچی کو ایک زوردار دپڑ رسید کیا اور گارڈ کو بلایا۔ تینوں گارڈ بھاگتے ہوئے میرے پاس آ گئے۔ میں نے ایک سے پسٹل لیا اور سیکنڈ ملٹری اٹیچی کو اس کی نال کا رخ کرتے ہوئے کہا، کیا تم اب بھی یہی چاہتے ہو کہ تمہاری اجازت کے بغیر میں جگہ نہ چھوڑوں؟ وہ تو دپڑ کھانے کے بعد ہکا بکا مجھے دیکھتا رہا۔ فرسٹ سیکرٹری چونکہ سیاسی آدمی تھا، لہذا اس نے پینترا بدلتے ہوئے کہا، میرے خیال میں کچھ غلط فہمی ہو گئی ہے میجر، تمہیں اتنے سخت لہجے میں ان کو ایسی بات نہیں کہنی چاہیے تھی۔ ہم نے دراصل راجہ تریدیو کے لڑکے کے سفارتخانے آنے اور یہ یقین دلانے پر کہ وہ وفاقی وزیر کا لڑکا ہے، اس کی بات راجہ صاحب سے کروائی۔ راجہ صاحب نے اس کال کے دوران مجھے کہا کہ اس کی بیوی اور لڑکا کالالمپور میں ہیں اور اس کے لڑکے نے اس سے بات کی ہے، لہذا ہم ہوٹل جا کر پتہ کریں کہ آپ لوگ پاکستان کب جا رہے ہیں۔ ہمارے یہاں آنے کی یہی وجہ تھی اور دوران گفتگو تلخی پیدا ہونے کی کوئی دوسری وجہ نہ تھی۔ سیکرٹری خاموش ہوا تو میں نے کہا، تلخی آپ کے انداز گفتگو سے پیدا ہوئی ہے۔ آپ بیوروکریٹس اور سول سرونٹ خود کو بجائے عوام کے ملازم سمجھنے کے سب کو جانور سمجھتے ہو، ایک ہی لاٹھی سے ہانکتے ہیں۔ میں راجہ سے آپ کے سامنے ابھی بات کرتا ہوں اور آپ کی اس غلط فہمی کو دور کرتا ہوں کہ راجہ یا آپ لوگ مجھ کو قطعاً حکم دینا نہیں کر سکتے۔ میں نے کافی ٹیبل سے ایک ٹیشو پیپر پر راجے کا ٹیلی فون نمبر لکھ کر اور ریسیپشن کو ہدایت دی کہ ڈائریکٹ ڈائلنگ، بہت ہی جلد ملنے والی کال ملوائیں۔ 15 منٹ کے اندر ہی اسٹیٹ مینیجر نے ٹیلی فون ہمارے میز پر رکھتے ہوئے کہا، جناب آپ کا مطلوبہ آدمی لائن پر ہے۔ میں نے راجہ کی آواز پہچانتے ہوئے بغیر الیکس لیک کے کہا،
دیکھو راجا، میں تمہارے کام سے بڑی جان جوکھوں میں ڈال کر تمہاری بیوی اور لڑکے کو اور تمہاری مطلوبہ شے کے ساتھ یہاں پہنچا ہوں۔ تمہارا لڑکا کل شام سے امبیسی گیا تھا، حالانکہ اس کے پاس پیسے نہیں تھے، لیکن واپسی پر اس نے بغیر کسی کو بتائے بل ادا کر کے چیک آؤٹ کیا اور تب سے غائب ہے۔ اسے کال بھی امبیسی والوں نے کروائی اور پیسے بھی دیے جن سے وہ چیک آؤٹ ہوا۔ آج 10 بجے سے فرسٹ سیکرٹری اور سیکنڈ ملٹری اٹیچی ہوٹل آ کر مجھ سے تہذیب آمیز لہجے میں الٹے سیدھے سوال پوچھ رہے ہیں۔ جہاں تک میرا خیال ہے تمہارے لڑکے کو انہوں نے غائب کروا لیا ہے۔ پاکستان کی سیاسی حالات تو تم بہتر جانتے ہو کس نہج پر ہیں۔ شاید یہ تمہارے لڑکے کے عوض تم سے کوئی بات منوانا چاہتے ہیں، اسی لیے میں نے پاکستان لوٹنا چند روز کے لیے ملتوی کر دیا ہے۔ اسی دوران میں تمہارے لڑکے کو تلاش کروں گا اور پھر ہم اکٹھے پاکستان آ جائیں گے۔ یہ تو ہے بعد کی ساری باتیں۔ اب اگر تم اپنے منسٹر ہونے کے ذوم میں مجھ پر دباؤ ڈالنا چاہتے ہو تو یہ نہ بھولنا کہ میں پاکستان نہیں بلکہ کوالالمپور میں ہوں، اور تمہاری بیوی، لڑکا اور تمہاری جان سے قیمتی متاع بھی یہی ہے۔ تمہاری حکومت کسی وقت بھی ڈہ سکتی ہے اور میں تب تک یہاں انتظار کرنا بہتر سمجھوں گا۔ تمہاری بھلائی اسی میں ہے کہ ان سور کے بچوں کو کہہ دو کہ میرے کام میں روڑے نہ اٹکائیں، ورنہ تمہاری بیوقوفی کی سزا تمہارے سمیت انہیں بھی بھگتنی پڑے گی۔ راجا نے میری بات بالکل خاموشی سے سنی اور کہنے لگا، مجھے افسوس ہے کہ ان لوگوں نے تمہیں بلا وجہ پریشان کیا۔ انہیں ٹیلی فون دو تاکہ میں انہیں کہہ دوں کہ تمہیں تمہارا کام پوری آزادی سے کرنے دیں۔ مجھ سے صرف یہ وعدہ کرو کہ میری بیوی، لڑکے اور مطلوبہ شے کو بحفاظت مجھ تک پہنچاؤ گے۔ میں نے کوئی جواب دیے بغیر ٹیلی فون فرسٹ سیکرٹری کے ہاتھ میں دے دیا۔ یہ تو معلوم نہیں کہ راجا نے اسے کیا کہا، لیکن ساری گفتگو کے دوران وہ یس سر، آل رائٹ سر کے سوا کچھ نہ بولا۔ فون بند کرنے کے بعد فرسٹ سیکرٹری مجھ سے مخاطب ہوا، آپ پوری طرح سے تسلی کر لیں، ہم نے راجے کے لڑکے کو صرف فون کال کروائی اور 1000 ریگٹ بطور قرض دیے، اس کے بعد ہمیں اس کا کوئی علم نہیں۔ لڑکے کی تلاشی میں ہم آپ کی پوری مدد کرنے کو تیار ہیں۔ یہ کہہ کر سیکرٹری اور سیکنڈ ملٹری اٹیچی نے مجھ سے اپنی درست رویے کی معافی مانگی اور ہوٹل سے رخصت ہو گئے۔ ان کے جانے کے بعد میں نے راضی اور کیسر سے اپنے کمرے میں میٹنگ کی اور آئندہ کے لاہے عمل سوچنے لگے۔ گزشتہ صفحات میں مسز ڈیوڈ کی موجودگی کا میں نے ذکر نہیں کیا تھا۔ مسز ڈیوڈ ہمارے ہمراہ تھیں اور خنسا نے کرسچن نام سے اس کا پاسپورٹ بھی بنوا دیا تھا۔ ہم نے ابھی تک صرف ایک ساتھ مل کر پہلے تو پاکستان کے دشمنوں اور غداروں اور پھر اسلامی ممالک میں یہود و نصارہ کی سازشوں کو بے نقاب کرنے اور ان ممالک کی حکومتوں کے ذریعے ان کو کچلنے کا پروگرام بنایا تھا۔ ابھی تک مجھ سے صرف چند ہم خیال ساتھیوں نے اس عظیم مقصد کے لیے شمولیت کا وعدہ کیا تھا۔ ابھی صرف مقصد ہی پیش نظر تھا، لیکن اس کا آغاز کرنے کی جگہ اور وقت بھی طے ہوا تھا۔ جیسا کہ میں پہلے عرض کر چکا ہوں، کیسر میرے کہنے پر آگ میں بھی بلا سوچے سمجھے کودنے کو تیار رہتا تھا، لیکن کسی مشن کو ترتیب دینے اور اس کی قیادت کرنے کا اس میں فقدان تھا۔ راضی سے ایسی توقع رکھنی ہی حماقت تھی، چونکہ اس میٹنگ میں جو بھی فیصلے ہوئے وہ میرے تھے۔ کیسر راضی نے بغیر کسی بحث یا اختلاف کے انہیں فوراً مان لیا۔ میں نے اس میٹنگ میں پہلا فیصلہ یہ کیا، ہمیں بینکاک کو اپنا بیس کیمپ بنانا چاہیے، کیونکہ اول یہاں سے ہم نہ صرف بھارت میں اپنے ہمدرد دوستوں مثلاً حاجی مستان اور یوسف پٹیل سے بآسانی رابطہ کر سکتے ہیں، بلکہ عمر، خنسا اور ان نمائندوں سے بھی ہم فوری مدد طلب کر سکتے ہیں۔ پاکستان، بھارت اور بنگلہ دیش میں
ہمارے گروپس اور خصوصاً ہمارے لیے نسبتاً بہت دشواریاں ہوں گی۔ بھارت میں قیصر اس کے ساتھی اور میں بھارتی حکومت کو مطلوب تھے، اور بنگلہ دیش میں بھی ہماری یہی پوزیشن تھی۔ کرنل مزمل کو ملازمت کے دوران ہی شک و شبے سے دیکھا جاتا تھا۔ ملازمت چھوڑنے کے بعد تو بھارت کی سرپرستی میں بننے والی حکومت اس کی نقل و حرکت پر خصوصی نگاہ رکھتی، اور ایسی صورتحال کا اس کے ہم خیال بنگلہ دیشی ساتھیوں کو بھی سامنا کرنا پڑتا۔ پاکستان میں ان دنوں سیاسی صورتحال ابتر تھی۔ بھٹو کی حکومت کی مخالفت میں مخالف جماعتوں کا 9 ستاروں کا اتحاد بن چکا تھا، اور بھٹو اپنی حکومت بچانے کے لیے اپنے مخالفین کو کچلنے کے لیے ساری حکومتی مشینری کو استعمال کر رہا تھا۔ خود اس کی حکومت میں بھی عیاش، غردار اور وطن فروشوں کی کمی نہ تھی۔ حکومت کے مخالف سیاسی پارٹیوں کا اتحاد بھی پاکستان کی خیر خواہی یا سلامتی کے لیے نہیں، بلکہ لوٹ کھسوٹ میں اپنا حصہ لینے کے لیے بالکل ان مردہ خور گدھوں کی طرح تھا جو کسی نیم جان جسم کے گرد حلقہ باندھے اس انتظار میں ہوتے ہیں کہ کب اس کی جان نکلے اور وہ اس کا گوشت نوچنا شروع کریں۔ پاکستان کی خفیہ ایجنسیاں دم سادے خاموش بیٹھی تھی، کیونکہ بھٹو حکومت نے افواج پاکستان کی تذلیل کر کے ان کے پر نوچ ڈالے تھے۔ پاکستان کی سلامتی اور بقا کے حاجی شہری کانوں میں انگلیاں ٹھوسے اور آنکھیں بند کیے گھروں میں چھپے بیٹھے تھے۔ بھٹو کی تشکیل کردہ FSF فیڈرل سیکورٹی فورس، جس میں اور میرے ہم خیال لاکھوں پاکستانی مسلح گنڈوں کا تربیت یافتہ گروہ کہتے تھے کہ ہاتھوں کسی بھی پاکستانی کی عزت محفوظ نہ تھی۔ اس دور اور اس سے پہلے اور بعد کے ادوار کے مطابق انشاءاللہ جانباز کے باب دوم میں وہ تلخ حقائق لکھوں گا جنہیں دانستہ پاکستانی عوام سے اب تک چھپایا گیا ہے۔ غازی اور جانباز لکھنے اور قارئین تک انہیں پہنچانے کے صلے میں ملکی اور غیر ملکی دشمنوں نے مجھ پر 2 بار کراچی میں قاتلانہ حملہ کیا، لیکن اللہ پاک کی مدد اور لاکھوں قارئین کی دعاؤں سے میں دونوں حملوں میں بال بال بچ گیا۔ اب ایک شخص نے، میرا قاری نہیں، اخبار کے منتظمین نے اعلیٰ کو کہا ہے کہ جانباز کو صرف داستان کی حد تک ہی محدود رکھا جائے، کیونکہ بقول اس کے بعض لوگوں کو اس داستان میں کبھی کبھی میں جو ملکی حالات پر تبصرہ اور ملکی وسائل کو دونوں ہاتھوں سے لوٹنے والوں کے متعلق اظہار خیال کرتا ہوں، وہ پسند نہیں۔ ادھر میری فطرت یا سوچ ایسی ہے کہ جب تک اپنی داستان میں ان کے کالے کرتوتوں کو منظر عام پر نہ لاؤں تو نہ تو میری تسلی ہوتی ہے اور نہ ہی میں سمجھتا ہوں کہ بحیثیت ایک غیر پیشہ ور رائٹر کے میں نے اپنا فرض پورا کیا ہے۔ میں اچھے کو اچھا اور برے کو برا لکھوں گا۔ میں نے بینکاک کو اپنا بیس کیمپ بنانے کا فیصلہ بہت سوچ سمجھ کر کیا تھا، کیونکہ یہاں میں اور میرے ساتھی بالکل محفوظ اور تھائی حکومت کو مطلوب نہیں تھے۔ میرا دوسرا فیصلہ یہ تھا کہ میرے ہمراہ رانی، اس کا بیٹا سونیا، مسز ڈیوڈ، راضی اور اس کی بیوی سپنا اور قیصر جائیں گے، اور عمر کے نمائندے کو بجائے ہمارا تمام اسلحہ پاکستان بھیجنے کے صرف 4 ریوالور، 1 پسٹل اور اس کے وافر مقدار میں گولیاں بھیجنے کا کہا جائے گا، کیونکہ ہمیں پاکستان میں زیادہ قیام نہیں کرنا تھا۔ میرا تیسرا فیصلہ یہ تھا کہ راجے کے موروثی جواہرات بھی بینکاک کے لاکر سے نکلوا کر ہم اپنے ہمراہ لے جائیں۔ راجہ شکل سے صرف مجھے پہچانتا تھا، اس لیے کراچی ایئرپورٹ پر راجے کی جانب سے اگر کچھ گڑبڑ ہوتی تو صرف میرے ساتھ ہوتی، اس لیے جواہرات قیصر اپنے جسم کے ساتھ باندھ کر لے جائے۔ راجے کے پاس قیصر کی شناخت کا کوئی ذریعہ نہ تھا، اس لیے وہ عام مسافروں کی طرح کراچی ایئرپورٹ سے باخیریت نکل جائے گا۔ چوتھا فیصلہ یہ تھا کہ میں قیصر اور راضی اور سپنا اور بیشتر روپیہ بینک
बैंकॉक के किसी बैंक में जमा करवा दें और बहुत कम रुपया हमरा ले जाएं। इस फैसले में सिर्फ ये तरमीम की गई कि मेरे सिवा बाकी सारे साथी फ़िलहाल कालालमपुर में किसी बैंक में अकाउंट खोलकर अपना रुपया जमा करा दें। मैंने रानी को अपना प्रोग्राम बताया तो इसने भी कहा कि वो भी अपना अकाउंट कालालमपुर में ही खोलकर अपना रुपया यहीं जमा करवाएगी और हमरा सिर्फ 5 लाख पाकिस्तानी रुपए के डॉलर ले जाएगी। सपना ने भी यही फैसला किया कि अपने हमरा बहुत कम रुपया पाकिस्तान ले जाएगी। मैंने सभी को 1 घंटे में तैयार होने का कहा और कालालमपुर के ग्रैंडले बैंक में सब ने अपने अपने अकाउंट खोल लिए। रानी अपने बेटे की गुमशुदगी से परेशान थी। मैंने इसे तसल्ली दी और कहा कि इसका बेटा बिल्कुल महफूज और खैरियत से है।